अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ कपल थेरेपी की इस सीरीज़ में। आज हमारा छठा सेशन है। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो झगड़े होते हैं, जो मसले मसाइल होते हैं रिलेशनशिप में। जब भी आप देखें दो अफराद इकट्ठे होंगे, ये हो नहीं सकता कि उनके दरमियान कोई चैलेंजेस ना आए, और जब चैलेंजेस आते हैं तो जाहिर है उनको हल भी करना होता है। और ये रिश्ता इतना करीबी होता है कि जब मियाँ बीवी इकट्ठे होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात में सोचों का फ़र्क, मामलात को जिस तरह हैंडल करना है उसका फ़र्क आता ही आता है। सूरह यासीन की आयत नंबर 77 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफ़ा, क्या इंसान देखता नहीं है कि हमने उसे नुतफ़े से पैदा किया, फ़ाइज़ा हुआ खसीमुम मुबीन, फिर वो सरी झगड़ालू बन गया। यानी हम ये सोचते ही नहीं कि हमारी क़ुव्वत, ताकत, पावर कितनी है, और किसी भी रिलेशनशिप में जाकर हम अपने आप को कई दफ़ा बहुत अक्लमंद, बहुत ज़्यादा सेंसिबल, बहुत एक्सपीरियंस समझ के कुछ ऐसी बातों पे अड़ जाते हैं या उस पे जम जाते हैं, या अपने साथी के साथ कुछ ऐसा मामला करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से वो इख्तिलाफ़ात हमारी ज़िंदगी में जहर घोल देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा वो आदमी है जो सख्त झगड़ालू है। तो यहाँ पे अब हमें ये ज़रूर सोचना है कि जो हमारे दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं शादीशुदा ज़िंदगी में, चाहे आप शादी के शुरू में ही उस कॉन्फ्लिक्ट को फेस करते हैं, या कई दफ़ा शादी साल हा साल चल रही है और कभी छोटे इख्तिलाफ़ात और कभी बड़े इख्तिलाफ़ात आ रहे हैं। हमें हर कोई समझाना शुरू कर देता है ख़ानदान में कि देखो गुजारा करो, देखो बच्चे हैं, देखो कॉम्प्रोमाइज़ करो, और हम इसी बात पे उलझे रहते हैं कि कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है और कहाँ पे नहीं करना। हमारे दीन में इस मामले में बहुत वजाहत दी जाती है। मुझे एक हदीस बहुत ही ज़्यादा पसंद है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये हदीस हमें इन अ वे आप देखें नटशेल दे देती है किसी भी झगड़े के लिए करना क्या होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अतराफ़ में एक घर का ज़ामिन हूँ जिसने हक़ पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दिया। यानी हम में से अक्सर लोगों का ख़ास तौर पे शादीशुदा ज़िंदगी में यही मसला होता है कि आई एम राइट, द अदर पर्सन इज़ रॉन्ग। वो शख्स जो बात कर रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है, मैं कैसे उसकी बात को मान लूँ, कैसे वो मामला कर लूँ। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि बहुत से ज़िंदगी में ऐसे चैलेंजेस आएंगे जब हम हक़ पर होंगे, जब हम जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त होगी। लेकिन जब वो जायज़ और दुरुस्त बात है और मसला हल नहीं हो रहा, और थोड़ा सा झुकने से, थोड़ा सा खामोश होने से, हक़ पे होने के बावजूद अगर हम उस रिश्ते को निभा पाते हैं तो क्या है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। इसी हदीस में आगे फरमाया, और उस शख्स के लिए जन्नत के दरमियान में घर का ज़ामिन हो, यानी कहाँ पर, डाउन टाउन की बात हो रही है, जिसने मजाक के तौर पर भी झूठ का इर्तिकाब नहीं किया। और उस शख्स के लिए जन्नत के बुलंद तरीन हिस्से में घर का ज़ामिन हो, यानी आपको एक बहुत हाई जो बिल्डिंग है और जो बहुत एक्सपेंसिव किस्म का वहाँ पे अपार्टमेंट है, वो आपको सेक्शन मिल रहा है। और वो कौन से शख्स को मिल रहा है, जिसने अपना अखलाक अच्छा कर लिया। तो बहुत से मामलात में जब हम उलझ रहे होते हैं, अगर हम कुरान और हदीस से रहनुमाई ले लें तो हमारे बहुत से मसले जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हल होने की तरफ चले जाते हैं। इमाम क़य्यिम इब्न अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, झगड़े दिलों को ख़राब कर देते हैं, कीना पैदा करते हैं और अल्लाह से दूरी का बायस बनते हैं। यानी कभी कभी हम जब झगड़ा कर रहे होते हैं तो हम ऐसी पेटी डिटेल्स में चले जाते हैं, ऐसे उस मसले को उछाल देते हैं, और हमें याद ही नहीं रहता कि हम अल्लाह का हुक्म मानने वाले हैं, हम अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारने वाले हैं कि अल्लाह को राज़ी करके हमने जन्नत तक जाना है। और फिर दिलों में हम ऐसी ऐसी कजी रख लेते हैं, ऐसी ऐसी बातें
हमारे दिलों के अंदर रहती हैं कि सारी ज़िंदगी हमें याद रहता है। मैंने कई दफ़ा देखा है कि किसी खातून को ये याद रहता है कि जब शादी हुई थी तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने क्या किया था, और साथ ही हम कहते हैं मेरी शादी को 25 साल गुजर गए। 25 साल तक आप इस दुख को अपनी ज़िंदगी में रख रही हैं, और फिर हम साथ साथ कभी कभी ये भी कह रहे होते हैं मेरी नमाज़ें क्यों ख़राब हो रही हैं, मुझसे ज़िक्र क्यों नहीं किया जा रहा, मुझसे बहुत से मामलात को क्यों नहीं समेटा जा रहा। इसी तरह इमाम क़य्यिम इब्न जौज़ी का एक और कॉल भी मेरे सामने है, बहस और तकरार दिल की सख्ती पैदा करते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं और दिलों में दुश्मनी आती है। हमें अक्सर लोग कहते भी हैं कि बहस मत किया करो, लेकिन अब इस बहस ना करने में मसलों को हल कैसे किया जाएगा, ये हमने ज़रूर सीखना है। हसन अल बसरी का एक कॉल है रहमतुल्लाह अलैह, जो कहते हैं झगड़ों से बचो क्योंकि ये दिलों में कीना पैदा करते हैं, दिलों को सख्त करते हैं और दुश्मनी को भड़काते हैं। तो हमने क्या करना है कि अपनी ज़िंदगी में होने वाले जो ऐसे मसाइल हैं उनको हल करने की तरफ जाना है। ये हल कैसे होंगे, इन चीज़ों को हम कैसे ठीक करेंगे? जब हम बहुत से बेसिक्स को जान चुके हैं तो अब हमें क्या जानना है? अब हमें ये जानना है कि जब भी कोई मसला होगा तो हमने उसमें कोई दरमियान का खूबसूरत सा रास्ता कैसे निकालना है। तो आज हम बात करेंगे कि किसी भी झगड़े में, कॉन्फ्लिक्ट में, जो कि नॉर्मली होता है शौहर बीवी के दरमियान, हमने रास्ता, बेहतरीन रास्ता कैसे निकालना है, और उसमें उस रास्ते में प्यार, मोहब्बत और वो जो एक एहतराम है और वो जो एक सुकून है उसको हमने नहीं छोड़ना। तो हम बात शुरू करते हैं कि हमने कॉन्फ्लिक्ट्स में एक कंपैशन के साथ अपना रास्ता नेविगेट करके आगे चलना है। अब देखें कि जब भी हम किसी रिलेशनशिप में होंगे, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि झगड़ा तो होगा, कोई ना कोई बात तो आएगी जो हमारे मिजाज के या जो कुछ भी हम करना चाह रहे हैं उसके ख़िलाफ़ होगी। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हमारी ज़िंदगी में आता है हम उसको बहुत बड़ी टेंशन बना देते हैं, और उसमें जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी रखा होता है कि हम ग्रो करें, हम कोई नया स्किल सीखें, हम अपने बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, वो हम नहीं शामिल कर पाते। हम क्या करते हैं कि जो रिलेशनशिप में हमारे प्यार मोहब्बत है बल्कि उसको भी विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे आप कहीं एटीएम में जाते हैं और कार्ड को डालते हैं और सारे पैसे निकाल लेते हैं, तो हम इसी तरह से समझें कि झगड़ा हुआ नहीं तो हमने सारी प्यार मोहब्बत सब कुछ ख़त्म कर दिया। हम एक दूसरे से दुश्मनी जैसा कोई एक मामला जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप ये है कि हमने अपने आप को बताना है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, शौहर कुछ चाह रहे हैं, बीवी कुछ और चाह रही हैं, तो उन्होंने क्या करना है? उन्होंने वो स्किल सीखना है कि प्यार मोहब्बत कायम रहना चाहिए और मसले को हमने हल करने की तरफ जाना है। उनको वो असूल सीखने हैं और उन असूलों को प्रैक्टिस करना है जिसके साथ जितने भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, जितने भी इख्तिलाफात हैं, उनको बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से बेहतरी की तरफ लेकर जाया जाए। ऐसा रास्ता होना चाहिए जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, जंगी माहौल ना हो, लेकिन हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ जाए। हमें ये समझ आए कि इख्तिलाफात में भी मोहब्बत हो सकती है, प्यार हो सकता है, इज़्ज़त कायम रह सकती है, एक दूसरे का एहतराम हो सकता है। ये हमारा टारगेट होगा। अगर आप ये टारगेट नहीं रखेंगे तो आप देखें रिश्ते बिखरना शुरू हो जाएंगे। मैं पर्सनली ये देखती हूँ जब भी कपल्स के साथ मेरा वास्ता पड़ता है कि छोटी छोटी बातों पे भी लड़ रहे हैं, कि नहीं कहीं कहीं तो हमें ये नज़र आता है कि हाँ वाकई ये बहुत बड़ा जेन्युइन इशू है जिसके ऊपर आप परेशान हैं और आपको वाकई इसमें कोई सीरियस हेल्प चाहिए। लेकिन अब मैं कई दफ़ा देखती हूँ कि कोचेज़ के पास और काउंसलर्स के पास ऐसे कपल्स आ रहे होते हैं कि वो छोटे से छोटे मसले को भी हल नहीं कर पाते और उसमें अना के पहाड़ बहुत बड़े हमारे होते हैं। तो हमने एक कंपैशनेट किस्म का ब्लूप्रिंट जो है उसको इस्टेब्लिश करना है, और ये बात याद रखते हुए कि कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। अब देखें बचपन से हम देख रहे हैं बहन भाइयों में लड़ाई झगड़े होते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। कभी कभी आप अपने वालिदैन के साथ भी उलझ जाते हैं और कभी कभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी किसी न किसी बात पे बहस मुबाहिसे में चले जाते हैं। आप कुछ और करना चाह रहे हैं और आपके बहन भाई या फ्रेंड्स या वालिदैन कुछ और चीज़ चाह रहे होते हैं। और आप देखिए कभी हम जब सोचते हैं किसी के बारे में कि बस मुझे तो वो शख्स बहुत ही बुरा लग रहा है और आइंदा मैंने इससे बात भी नहीं करनी, लेकिन कुछ अरसे के बाद
ہم انہی کے ساتھ بڑے پیار محبت سے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی بھی مسئلہ ان کے ساتھ جو ہے وہ درپیش نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمارے لیے رولر کوسٹر ایک سفر بنایا ہوا ہے کہ انہی رشتوں میں ہم کبھی الجھ رہے ہیں اور کبھی بہت سلجھاؤ کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں لگے کہ کوئی اختلاف آیا ہے اس کو ہم کوئی ورلڈ وار 3 نہ بنا دیں، یعنی ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم انڈرسٹینڈنگ اور سپورٹ کے بغیر اس کام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے آپ کو ایک ٹارگٹ دیا ہے کہ جھگڑے اور اختلاف کو، کسی بھی کانفلکٹ کو کمپیشن کے ساتھ ہم نے لے کر چلنا ہے۔ کمپیشن، پیار محبت کے ساتھ۔ عجیب سی بات لگتی ہے نا، یعنی جھگڑا بھی کرنا ہے لیکن پیار محبت کے ساتھ کرنا ہے۔ اب اس کے کیا اصول ہوں گے؟ سب سے پہلے ہم نے ان کو سمجھنا ہے۔ آپ سمجھیں کہ آپ نے 3 ایریاز پہ خاص طور پہ یعنی شروع سے فوکس کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ یہاں پہ ہمارا کوئی کانفلکٹ ہے۔ سب سے پہلے ہوتا ہے ایمپتھی، خیر خواہی، یعنی آپ کو اپنے اسپاؤز کی بات جینون طریقے سے سمجھ آنی چاہیے۔ جینون طریقے سے آپ کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ میرا دشمن ہے اور یہ مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے اور یہ رشتے میں خرابی چاہتا ہے، اور آپ نے اسی لیے جو کچھ وہ بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اس سے بیونڈ جا کے دیکھنا ہے۔ جیسے دیکھیں ہم نے شروع سے کن کن ایریاز پہ کام کیا ہے۔ ہم نے اٹیچمنٹ سٹائل کو دیکھنا ہے، وہ یاد رکھنا ہے کہ ان کا سٹائل کیا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جذبات ہمارے جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور ان جذبات کو ہم نے کس طرح سے مینیج کرنا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کمیونیکیشن سکلز ہمارے کتنے اسٹرانگ ہیں اس ریلیشن شپ میں، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ ٹرسٹ کو ہم نے بحال رکھنا ہے، اور آپس کا جو ایک ہمارا انٹیمیسی کا تعلق ہے اس کو بھی ہم نے بہترین بنانا ہے۔ یعنی جب ہم اپنی فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے، ہمارے اندر ایمپیتھی آتی ہے کہ میرا جو پارٹنر ہے، میرا جو ساتھی ہے وہ سنسیئر ہے، ہاں لیکن ضروری نہیں کہ وہ جیسے میں سوچ رہی ہوں ویسے ہی وہ سوچے۔ دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ ہے صبر اور تحمل، برداشت۔ اب دیکھیں جب بھی کوئی اختلاف ہوتا ہے نا تو یہ کوئی ریس نہیں ہے جس میں آپ نے جیتنا ہے۔ ہوتا یہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی میں نے فرسٹ آنا ہے، اور اسی لیے ہم فوراً جلد بازی میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی کچھ ایسے اختلافات ہوتے ہیں جن میں وقت لگتا ہے، جن میں بہت صبر اور تحمل کے ساتھ ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اور آپ جتنا خاموش اور بہت رسپیکٹفل رہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو بہت کچھ سمجھ آتا ہے کہ اس معاملے کو میں نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے میں نے اپنے جذبات کو لے کے چلنا ہے۔ آپ دیکھیں ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے اناؤنس کیا کہ جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات آئیں آپ ابھی اپنے پاس کہیں لکھ کے رکھیں اور پوری ٹاک سنیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جی اس میں جواب ملا یا نہیں ملا، اور اگر آپ کو نہیں ملا تو پھر اینڈ میں آپ سوالات کریں۔ لیکن اگر ہم امپیشنٹ ہو کر ابھی سے سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں، اچھا اگر یہ وہ کرتا ہے تو پھر میں کیا کروں، اگر وہ ایسا انسان ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے، تو اس سے کیا نظر آ رہا ہے؟ اس سے یہ نظر آ رہا ہے ہم کتنے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں اس ریلیشن شپ میں، یا ہم میں صبر اور برداشت یا تو شروع سے نہیں ہے یا اب ختم ہو چکا ہوا ہے۔ تو دیکھیں معاملات کو سمیٹنے کے لیے ہمیں بہت پیشنس چاہیے، بہت صبر چاہیے۔ جتنا ٹھہراؤ آپ کی شخصیت میں ہوگا آپ دیکھیں گے وہ معاملات اتنی جلدی آپ اور اتنے گرپ کے ساتھ آپ ہینڈل کر سکیں گے۔ تیسرا امپورٹنٹ ایریا جس پہ آپ نے کام ضرور کرنا ہے وہ ہے اوپننس، یعنی آپ کی سوچ میں بہت وسعت ہونی چاہیے۔ آپ نئے نئے آئیڈیاز بھی سوچ سکیں، کسی اور کا پرسپیکٹیو، اس کی سوچ میں کیا ہے، اس کا پیراڈائم کیا ہے، وہ کس نظریے سے اس بات کو اس طرح سے دیکھتا ہے، وہ بھی آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ اور آپ کے پاس بڑے سمارٹ طریقے ہونے چاہیے، بڑے کریٹیو طریقے ہونے چاہیے کہ آپ ان مسائل کو حل کیسے کریں گے۔ مجھ سے ایک خاتون نے کہا کہ میرے ہسبینڈ کو جب غصہ آتا ہے تو وہ مجھے گیس لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ مجھے ہر بات پہ یہ بتاتے ہیں کہ میں تو تمہارا اتنا خیال رکھتا ہوں لیکن تم غلط کام کر رہی ہو۔ جب میں نے ان سے پوری ڈیٹیل پوچھی تو مجھے اس میں نظر آ رہا تھا کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے نا وہ ان کے اوپر فضول کا پریشر ڈال رہے ہیں اپنی وائف پہ۔ تو میں نے ان کی وائف سے کہا کہ آپ پھر کیا کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں میں پھر معافی مانگتی ہوں، پھر میں سوری بولتی ہوں، پھر میرے ہسبینڈ کئی کئی دن مجھ سے ناراض رہتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے، پھر میں روتی دھوتی ہوں، پھر میں ان کی مرضی کا ہر کام کرنا شروع کر دیتی ہوں۔
اور پھر وہ بڑی مشکلوں سے جو ہے نا وہ مانتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اسی وقت بڑے پیار سے کہیں اور ان کا ہاتھ پکڑیں، ان سے بڑی محبت سے بات کریں، ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کو ان سے کتنی محبت ہے، اور ساتھ ہی کہیں کہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسے سوچتے ہیں، آپ کو لگتا ہے میں ایسی ہوں؟ تو وہ ایک دم ٹھٹک کے کہتی ہیں ہاں یہ تو میں نے کبھی کہا ہی نہیں، اور یہ تو مجھے لگتا ہی نہیں کہ اس طرح کا کام جو ہے وہ میں کر سکتی ہوں. تو بات کیا ہوتی ہے کہ ہم اوپننس کے ساتھ مسئلوں کو ڈیل نہیں کرتے، ہم صرف اپنی فرسٹریشن کے ساتھ ان مسائل میں جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں ہم جب بہت فرسٹریٹڈ بھی ہو جاتے ہیں اور پھر ہم کہیں سے گوگل کرنا شروع کرتے ہیں، کوئی ریل دیکھتے ہیں، کوئی چھوٹی سی کوئی بھی کلپ دیکھتے ہیں، تو الگوریدمز اس کو پک کر لیتے ہیں. اگر ہم نے کوئی اس میں بہت فرسٹریشن والا دیکھا کہ آج کل کے مرد تو ایسے ہوتے ہیں، اور آج کل کی خواتین اور بیویاں جو ہیں وہ بالکل پاگل ہوئی ہیں اور بہت ہی ایموشنل سی ہوتی ہیں اور وہ بس بیکار لوگ ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں الگوریدمز لگاتار ویسا ہی کنٹینٹ دکھاتے جائیں گے، دکھاتے جائیں گے، دکھاتے جائیں گے، اور الٹیمیٹلی ہم پھر اسی لائن پہ چلنا شروع کر دیں گے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی مشکلات کا راستہ کھول دیتی ہے. پھر ہم کیا کریں گے؟ کچھ سٹیپس کو آپ کو فالو کرنا ہوگا کہ آپ نے جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی اختلاف ہے آپ دونوں کے درمیان، اس کو بہت کمپیشن، خیر خواہی اور محبت کے ساتھ حل کرنا ہے. یعنی بچوں کو بھی دیکھ کر اور گھر والوں کو بھی دیکھ کے لگے کہ یہ کتنا آپس میں محبت کرتے ہیں، اور آپ اصل میں کر کیا رہے ہیں؟ کہیں پہ بھی بیٹھ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہوئے، پیار محبت سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کسی بہت بڑے مسئلے کو حل کر رہے ہیں. یہ آپ کا ٹارگیٹ ہے جس کو آپ نے اچیو کرنا ہے. تو کیا سٹیپس ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے محبت کے اظہار کے ساتھ بات کرنا ہے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ اکثر جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہم بہت اپسیٹ ہوتے ہیں اور واقعی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کسی نے کی ہوتی ہے، ہم اور زیادہ شکایتی رویے کے ساتھ جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ منفی جذبات جو ہے نا وہ بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں. اب منفی جذبات جب بھڑکیں گے تو ظاہر ہے کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. میں بھی کبھی کبھی کسی کی کوچنگ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہوں، کبھی چاہے وہ والدین ہیں یا میاں اور بیوی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد آپس میں بات چیت شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں وہ ایک دوسرے کو نیم کالنگ کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں، اور میں وہاں پہ خاموشی سے بیٹھ کر دونوں کے ایٹیٹیوڈز کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ یہ آپ دونوں کیا کر رہے ہیں میرے سامنے. یعنی اگر آپ اس رویے کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کریں گے تو مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. اور اکثر اوقات میں ان کو روک کے وہاں پوچھتی ہوں آپ دونوں کیا چاہتے ہیں؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. تو جب آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور جس طریقے سے اور جس ٹون میں اور جس باڈی لینگویج کے ساتھ اس وقت آپ بات کر رہے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ یہ شادی شدہ زندگی بہتر ہو جائے گی؟ پھر وہ خود ہی سوچ کے کہتے ہیں نہیں. پھر میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا کرنا پڑے گا جس سے آپ کا یہ ریلیشن شپ اچھا ہوگا؟ تو جو ہمارا سٹارٹ ہے، دیکھیں ہمارے دین میں ہمیں کیا بتایا گیا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار المدار نیتوں پہ ہے. تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ میں نے اپنے اس رشتے کو بہتر بنانا ہے. اگر میری نیت یہ ہے تو آٹومیٹیکلی میرا عمل کیا ہوگا؟ اگر میں سوچ رہی ہوں کہ آج میں نے ان کو سیدھا کر دینا ہے، آج دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں یا کرتا ہوں، تو آپ پھر ساتھ ہی اپنے آپ کو بتائیں ویٹ اے منٹ، اس سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا، اس سے تو بلکہ مسئلہ خرابی کی طرف چلا جائے گا. نہیں، مجھے ایسے نہیں کرنا، مجھے کسی ایسے طریقے سے بات کرنی ہے کہ بات بھی کنوے ہو جائے، لیکن وہ ایسا طریقہ ہو جس سے مسئلہ حل ہو جائے اور ہماری پیار محبت برقرار رہے. تو پھر آپ اگلے سٹیپ پہ آ جاتے ہیں. اگلا سٹیپ کیا ہے؟ ایکٹیو لسننگ. ایکٹیو لسننگ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے خاموشی سے اپنے پارٹنر کی پوری بات سننی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب ہم سیٹلڈ ہوتے ہیں نا تب تو ہم آرام سے پوری بات سنتے ہیں. جب ہمارے بھی جذبات بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں نا، پھر ہم بات بات پہ ٹوک رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم کسی کو جملہ بھی نہیں مکمل کرنے دیتے. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ جو آپ نے بولا نا یہ ایسے تھا. شوہر بھی کہتے ہیں تم آگے سے زبان چلا رہی ہو، میری بات سنو تم پہلے، کیا میں نے تمہیں بتایا تھا. اور اب کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کا مسئلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور آپ آپس میں مزید الجھتے ہیں. ایکٹیو لسننگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے بس سننا ہے. کیونکہ کبھی کبھی ہم جب سن بھی رہے ہوتے ہیں نا تو ہم دماغ میں نا پورا جواب ایک کمپوزیشن کی شکل میں، ایک مضمون کی شکل میں وہاں پر پورا سمجھے ڈاکیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم ڈاکیومنٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اس چیز کو اور بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں.
تو یہ ہم نے نہیں کرنا. ہم نے کوئی ججمنٹ نہیں پاس کرنی کہ یہ جان کے کہہ رہے ہیں، یہ اپنی امی کی زبان بول رہے ہیں، یا شوہر سوچے کہ یہ میری بیوی تو باغی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کن دوستوں میں بیٹھتی ہے، کن لوگوں کو سنتی ہے، اور مجھے چیک کرنا پڑے گا یہ کیا کر رہی ہے. نہیں، ایسی بات نہیں. ہم نے ججمنٹ کے بغیر سننا ہے کہ میرا ایک ساتھی جو میرے ساتھ ایک رشتے میں بندھا ہوا ہے، اور ہم اس رشتے کو چلانا چاہ رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، کیوں وہ انسان اتنا اپسیٹ ہو رہا ہے، اور مجھے اس کے بارے میں کیا سمجھنا ہے. پھر ہم اس سے اگلے سٹیپ پہ آ جاتے ہیں. اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے، ویلیڈیٹ کرنا ہے فیلنگز کو. ٹھیک، ویلیڈیشن ہم نہیں دیتے. مثلاً آپ کہیں کہ مجھے آپ کی بات سن کر محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بہت اپسیٹ ہیں، میرا یہ کام کرنے کا مقصد بالکل یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو پریشان کروں. شوہر بھی ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ آئی ایم سو سوری، اگر میں نے اس وقت اس طرح بات کی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری یہ بات کرنے سے یا یہ کام کرنے سے تم اتنی اپسیٹ ہو جاؤ گی، اور میں تو تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں. یعنی اس قسم کے جملے بولنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کبھی کبھی کوئی ہم سے ایسی بات بھی کر سکتا ہے کہ میں تو ایسا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا اسپاؤس تو ایسے نہیں ہے، ان کا تو موڈ خراب ہو جاتا ہے، یا وہ جو خاتون ہے وہ تو بالکل ہی اس سے ہٹ جاتی ہیں، پٹری سے اتر جاتی ہیں، اور وہ میری بات نہیں سنتی. تو کوئی بات نہیں، آپ جب رسپیکٹ دیتے رہیں گے اور محبت کا اظہار کرتے رہیں گے، ایکٹیو لسننگ کریں گے، آپ کی انٹینشن، آپ کا اخلاص وہاں موجود ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ دوسرا انسان بھی پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرتے ہیں. یہ آپ کا اگلا سٹیج ہوتا ہے جس میں آپ اپنے جذبات، آپ اپنی ضروریات، آپ اپنی نیڈز ان کو بتاتے ہیں. اور جو ہم نے کمیونیکیشن والے سیکشن میں بات کی تھی، آئے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ کام ایسے کرنا چاہیے. جب ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہم اس سے اگلے سٹیپ پہ آتے ہیں، اور ہم نے جب بھی اختلافات کو حل کرنا ہے نا، مثلاً دونوں نے آپس میں اپنی اپنی بات کر لی، پھر ہم اس میں کامن گراؤنڈز پہ جاتے ہیں. ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا بھی کامن بات کیا ہے. یعنی جب آپ کوچنگ میں بھی بیٹھے ہوں گے نا، مثلاً شوہر اور بیوی میرے سامنے بیٹھے ہیں اور دونوں لڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے یہ نہیں یہ کرتے، وہ یہ نہیں کرتی، سن رہی ہوں میں. تھوڑی دیر بعد میں پوچھتی ہوں آپ دونوں کیا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے جو ہے نا بڑے ڈسپلنڈ ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں سکون ہو. میں دونوں سے پوچھتی ہوں آپ دونوں سکون چاہتے ہیں؟ ہاں جی ہم دونوں چاہتے ہیں. میں کہتی ہوں چلے مسئلہ حل ہو گیا، پھر تو اختلاف نہیں ہے نا، سکون دونوں چاہ رہے ہیں. چلیں اب ہم کچھ پوائنٹرز لکھ لیتے ہیں دونوں کی طرف سے، آپ سکون کیسے اس شادی شدہ زندگی میں شامل کریں گے اور آپ کیسے شامل کریں گے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، آپ جب برین سٹارم کرتے ہیں سلوشنز، آپ ایک دوسرے کے کنسرنز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ تھوڑا دونوں مل کے کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرتے ہیں، دونوں مل کے کہیں نہ کہیں کریٹیو ہوتے ہیں، تو اس سے مسائل جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے، آپ ایک دوسرے کو بار بار یہ احساس دلاتے ہیں، اور وہ احساس کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں، ہم تعلقات میں بہتری ہی چاہتے ہیں. جب ہم ایسا سوچیں گے تو پھر ہی وہ مسئلے جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہوں گے. اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، پھر تو آپ دیکھیں وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ پہلے بیٹل ہوگی، پھر وہ جنگ بنے گی بڑی، اور پھر اس کے بعد وہ ورلڈ وار بنے گا، اور پھر ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈرون سے حملے کریں گے، اور پھر اٹامک وار بھی جو ہے نا ہم شروع کر دیں گے، اور وہ ہمارے لیے پھر بہت زیادہ بڑی گیم ہو جاتی ہے جو ہم سے ہینڈل نہیں ہوتی. اس میں اب اگلا سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں. ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ یعنی میں جب آپ کو یہ پوائنٹس بتا رہی ہوں تو آپ میں سے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں یہ کرنا تو یہی چاہیے. واقعی اگر یہ ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوں، شوہر امیجن کرے میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور اگر میں اس طریقے سے ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اگر معاملات کو لے کے چلوں، یس دیر از اے بگ چانس کہ یہ میرے مسئلے جو ہیں وہ حل ہونے شروع ہو جائیں، وہ مسائل جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلے جائیں. لیکن ہوتا ایسے کیوں نہیں ہے؟ میں بڑا فیصلہ کر کے اپنے اسپاؤس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں یا کرتا ہوں، لیکن وہاں پھر جھگڑا بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ ہم جو کمپیشن کسی اور کو دینا چاہ رہے ہیں نا وہ ہمارے اپنے اندر نہیں ہے. وی لیک سیلف کمپیشن. جب تک ہمارے اپنے اندر سیلف کمپیشن کا کوٹا کم ہوتا ہے، ہم اپنے ساتھ کائنڈ نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، ہم اپنی بیسٹ فرینڈ نہیں ہیں، ہم اپنی ایموشنل نیڈز کو نہیں سمجھتے.
ہم اپنے چیلنجز کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے تو پھر ہم کسی اور کو کیا دیں گے. یعنی اگر آپ کی بیٹری چارج صحیح طرح سے نہیں ہوئی ہوئی ہے، آپ اپنی ضروریات کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں، تو آپ کسی اور کا کیا کریں گے؟ آپ کسی کے بارے میں کبھی بھی وہ بہتری نہیں لا سکتے، کبھی بھی ان کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ وہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے وہاں پہ خرابی کے جو چانسز ہوتے ہیں نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سیلف کمپیشن وہ لے کر آپ نے آنا ہے اپنے ریلیشن شپ میں، آپ نے اپنا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے. اچھا، پھر جب بھی کوئی اختلاف ہوتا ہے، مثلاً آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے، اب اگر آپ اس وقت بہت ایموشنل ہوئے ہیں، آپ نے اس ایموشنالٹی کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیٹل کرنا ہے. آپ نے وہ جو جذباتی پن ہے نا، اس کے لیے پہلے پورا ایک پلان بنانا ہے. جب تک آپ نے پوری پلاننگ نہیں کر لی، اپنے جذبات کو سیٹل نہیں کر لیا، آپ نے مسئلوں کے حل کی طرف، لڑائی جھگڑے کی طرف بالکل نہیں جانا. اب وہ کیسے ایک پلان بنایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے ٹریگرز کو دیکھنا ہوتا ہے. کن باتوں پہ آپ کو پتہ آپ اکھڑ جائیں گے اور آپ کو غصہ آ جائے گا، آپ سے مینیج نہیں کوئی کام کیا جائے گا. پہلے سے پریپیئر رہیں کہ میرے اسپاؤز نے نا یہ جملہ بول دینا ہے جو مجھے گیس لائٹ کر دے گا، جس سے میں ٹریگر ہو جاؤں گی، جس سے میرا پارا چڑھ جائے گا. جیسے کبھی کبھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، تو اکثر اوقات مرد حضرات میں ویسے ہی ماشاء اللہ ذرا غصہ زیادہ ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی وہ جب شکایت لگاتی ہیں، دیکھیں یہ مجھ پہ چیخے تھے یا مجھے انہوں نے گالی دے دی تھی، تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے کیوں ایسے کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں دراصل اس نے حرکت ایسی کی تھی. تو ان کو میں بتاتی ہوں کہ دیکھیں یہ ٹریگر ہے نا آپ کے لیے کہ انہوں نے کچھ بولا، تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے اسپاؤس کیسی باتیں کر سکتے ہیں، کیا کام کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس ٹریگر کو پہلے سے مینیج کرنا ہے. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جسٹ بیکاز کوئی ایک انسان ایک بیہیویئر دے رہا ہے تو حالات کو ٹھیک کرنے کے بجائے آپ اور اپنا پارا چڑھا لیں. اور یہی بات خواتین کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. پھر یہ کہ آپ جب بھی بات کریں گے تو آپ کچھ رولز کے ساتھ ان کے ساتھ انگیج ہوں گے. جیسے آپ ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ دیکھیں جب بھی ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم نے رسپیکٹفل رہنا ہے، ہم نے ایک دوسرے پہ چیخنا نہیں ہے. اور اگر ہمیں لگے گا کہ جی ہم میں سے کسی کے بھی جذبات بہت بھڑک چکے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ٹائم آؤٹ لے لینا ہے. ہم نے اس ریلیشن شپ میں سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بریک دے دینا ہے. اگر ہم بریک نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مسئلے مسائل ہمارے زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا، یوزلی ہوتا کیا ہے کہ جب ہسبینڈ وائف جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس میں نا کیا ایک چیز ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ ان کو بادر کرنا شروع کر دیتی ہے. یعنی جب جھگڑا ہوتا ہے نا پھر تو ان کو کوئی بات نہیں سمجھ آتی. بعد میں جب پیار محبت ہو جاتی ہے، صلح صفائی ہوتی ہے، پھر اس وقت بیٹھ کے کہتے ہیں ہاں سوری مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ موقع ہوتا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس طرح سے نہیں رہنا چاہیے تھا، یہ والا بیہیویئر میرا درست نہیں تھا. پھر ہم صرف معافی تلافی پہ آ جاتے ہیں. اس کو بہتر بنانے کے لیے اس وقت ہمیں بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں لیٹس سیٹ سم رولز. آپ رولز کچھ سیٹ کر لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اچھا ہمارے یہ رولز ہوں گے اور ہم اس طریقے سے مسائل کو حل کریں گے. تو پھر کیا ہوتا ہے جب اگلی دفعہ کوئی جھگڑا ہوگا تو آپ ایک دوسرے کو ریمائنڈر دے سکتے ہیں کہ ریممبر ہمارے رولز کیا ہیں. مثلا ہم نے فیئر بات کرنی ہے، انصاف والی بات کرنی ہے، ہم نے ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹفل ہونا ہے، ہم نے ایک دوسرے پہ چیخنا چلانا نہیں ہے، مارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر کوئی زیادہ جذباتی ہوگا تو ہم اس وقت ٹائم آؤٹ لے لیں گے. اچھا، پھر اسی طرح سیف سپیس بھی کبھی کبھی کریٹ کریں. کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی بتاتا ہے کہ جی حالات بڑے خراب ہیں اور بڑے مسئلے مسائل آ رہے ہیں. میں کہتی ہوں اچھا اس پہ آپ کو نا اپنے اسپاؤس سے بات کرنی پڑے گی. تو خواتین ہی اکثر پھر مجھے کہتی ہیں کہ نہیں اگر میں نے ہسبینڈ سے اپنے بات کی تو وہ تو بہت چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. تو میں ان کو کہتی ہوں آپ ایسے کریں، ان کے ساتھ کہیں کھانے پہ چلی جائیں، کافی پہ چلی جائیں، واک پہ چلے جائیں، مزے کی چیز کوئی کھائیں، آپس میں اچھی سی بات کریں. اور وہ سینڈوچ اپروچ جو ہوتی ہے نا کہ وہاں سیف انوائرمنٹ میں ہلکا سا ان کو وہ بتائیں کہ سنیں یہ چیز جو ہے میں اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہ رہی ہوں، اف یو آر اپ ٹو اٹ تو ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اور اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ آپ وہ بات کریں. اور میں نے دیکھا کئی دفعہ وہاں سے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے کی طرف آ جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کیا سگنل دیں گے. اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ میرے اندر سے بہت طوفان اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب میں نے کوئی بات کی تو میں نے زیادتی کر جانی ہے. اور یہاں پہ میں ضرور خواتین کو کہنا چاہوں گی کہ
مسئلہ نا خواتین کی طرف سے ایسے موقع پہ آتا ہے، مرد حضرات پھر بھی نا کمپوزڈ ہوتے ہیں، کئی دفعہ مرد حضرات کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو مجھے بہت غصہ آ رہا ہے اب اس سے آگے بھی بات نہیں کروں، لیکن خواتین کہتی ہیں نہیں ابھی مسئلہ حل کرنا ہے، فوراً اس مسئلے کو حل کرو اور مجھے جواب چاہیے ہے اور آپ ہمیشہ ایسے ہی میرے ساتھ کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ مرد پہلے وارن کرتا رہتا ہے، ہم ٹریگرز کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ وی آر بیکمنگ اے ٹریگر فار ہیم، اور پھر وہاں زبردست لڑائی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے تمام مواقع پہ یہی کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یو آر ناٹ ریڈی ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، تو ابھی ہم یہاں پاز کر دیتے ہیں، یہاں پہ بات سٹاپ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ڈسٹ بن میں نہیں ہم نے پھینکی ہے، پاز کا بٹن ہم نے دبایا ہے۔ جب ہم نے پاز کا بٹن دبایا ہے تو پھر آگے ہم کیا کریں گے، کسی اور موقع پہ 2 دن بعد، 4 دن بعد، ہفتے بعد اب ہم چیک ان کریں گے، اور چیک ان کر کے دوبارہ پوچھیں گی چائے کا کپ بنا کے لائیں، پوچھیں سنیں وہ جو اس دن ہم بات کر رہے تھے دوبارہ بات کریں،